अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज़ आइंदा माली साल के वफाकी बजट के बाद आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि मईशत मुस्तहकम है और अब ग्रोथ की तरफ गामज़न है। इस बजट के अंदर उन्होंने ज़िक्र किया कि वो तमाम तर मिक्स मौजूद है, यानी जितना वो रिलीफ फराहम किया जा सकता था, चाहे वो तनख्वाहदार तबके को हो या फिर एक्सपोर्टर्स को हो या फिर बिजनेस को हो या कंस्ट्रक्शन सेक्टर को हो, इससे यकीनन एक आम आदमी की ज़िंदगी में भी बेहतरी आएगी। अपने इस पूरी बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एफबीआर का जिक्र बार बार हुआ, उसकी डिजिटाइजेशन का जिक्र बार बार हुआ, जिससे उन्होंने कहा कि मज़ीद बेहतरी भी लाई जाएगी और ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, इससे मावनत भी मिली है और आने वाले इस माली साल के अंदर भी बेहतर टैक्स कलेक्शन की जा सकेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मईशत की इस ग्रोथ में और इस बजट के हवाले से उन्होंने ज़िक्र किया, जो बार बार वो पहले भी कहते आए हैं कि ज़रूरी है कि लोकल इन्वेस्टमेंट जो है वो मुल्क में बढ़े और इसी से फिर आप फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सूबों का शुक्रिया भी उन्होंने अदा किया और कहा कि सूबों से जो इजाफी रकम ली गई है वो आइंदा 3 साल के लिए जारी रहेगी। इसी पर बात करते हैं, क्या वाकई ये जो बजट पेश किया गया है इससे ग्रोथ में मावनत हासिल होगी। इन फोकस हैं फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नैयर हुसैन बुखारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बुखारी साहब, क्या लगा आपको कल के बजट के बाद? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिफारिशात थी कि जिस तरह से रिलीफ देना चाहिए है, क्या उन सब को इनकॉर्पोरेट किया गया है? क्या वाकई ताजर बरादरी, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जो एक्सपोर्टर्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उन सब को इस हुकूमत ने वाकई एक रिलीफ दिया है? देखिए जी, ऑब्वियसली कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट होती है उसको हर बजट में यह ख्याल रखना पड़ता है कि वो सेगमेंट्स की डिफरेंट सोसाइटी की डिफरेंट सेगमेंट्स को कैसे अकोमोडेट करें। मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखें, देयर इज अ डेफिशिएंसी ये है कि आपका प्रपोज जो रेवेन्यू है उसमें और जो प्रपोज एक्सपेंसेस है उसमें डिफरेंस कितना है। वो खासा डिफरेंस है। टू माय नॉलेज इट इज अराउंड मतलब 5,000 अरब रुपए का डिफरेंस नजर आता है। 17,000 अरब रुपए का ये 4-5 हज़ार का डिफरेंस है। वो कैसे मीट किया जाएगा? या तो एक उसको आप लोन लेंगे या आप इन्फ्लेशन होगी, आप करेंसी प्रिंटिंग उसको करेंगे, लेकिन इसमें अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करने की जरूरत है और टैक्स जो है नेट उसको बढ़ाने की जरूरत है। पर्टिकुलरली ये मौजूदा गवर्नमेंट जो है ना, वो आप देखें कि यू कैलकुलेटेड कि कितने ट्रेडर्स हैं, शॉपकीपर्स कितने हैं पाकिस्तान में, राइट फ्रॉम कराची टू इस्लामाबाद हैं, तो इधर कैलकुलेट कर लें और उनमें से कितने परसेंट लोग टैक्स देते हैं। आप सैलरीड क्लास से तो लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सैलरीड हो या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को ऑब्वियसली उनकी एक्सपोर्ट्स कट जाती है। सही। आप प्रॉपर्टी सेक्टर में भी वो पर फोर्स उनको देना पड़ता है कि उनको जो डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के, ऑब्वियसली दैट हैज टू बी अ रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट। उस पर अभी रिलीफ दी है तो उससे ये जरूर बेनिफिट आएगा कि प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी, वरना माजी में पिछले कई सालों से प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन रुक गई थी। सही। लोग दे वर नॉट विलिंग टू बाय, और इवन आप टैक्स बोथ पार्टी से लेना शुरू कर दिया। एक जमाने में सिर्फ परचेजर से लिया जाता था, सही। अब फिर उन्होंने लेना शुरू कर दिया सेलर से भी, और सेलर को तो बड़ी तकलीफ होती, तो बायर तो पहले देता था। सेकेंडली जो रेशो थी वो बड़ी एनहांस थी, अभी इन्होंने रिड्यूस किए शायद ट्रांजैक्शन, अभी ट्रांजैक्शन शुरू हो जाएंगी तो जो टारगेटेड अमाउंट है रेवेन्यू कलेक्शन का वो से आप मीट भी कर सकेंगे। ठीक है, एट द सेम टाइम अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो पेट्रोल लेवी के हवाले से बात है, ये मार्केट को अफेक्ट करती है। सही। तो इसलिए इस पे गौर करना चाहिए कि इस लेवी को ऑल्टरनेट हो। तो सेकेंडली गो फॉर डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन से इकोनॉमी कभी बेहतर नहीं होती।
اچھا تو اور سر یہ آپ نے ڈالری بالکل لوگوں والی بات کر دی, عوام کے دل والی بات کر دی کہ جو پیٹرولیم پہ لیوی لی جاتی ہے تو ظاہر ہے ان کی جیبوں سے نکل کے ڈائریکٹلی وفاق کے پاس جاتی ہے. اب کیا صوبوں سے اضافی رقم لینے کے بعد بھی وفاق کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے کہ پیٹرولیم لیوی میں کسی قسم کی انہوں نے کہا ہے تبدیلی نہیں لائی جائے گی, جو ہے ویسا ہی رہے گا؟ دیکھیں جی, پروونسز کی, فیڈریشن کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, اور وہ جو نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس میں چاروں صوبوں کو بھی اور فیڈریشن کی کلیکٹیولی دے آر رسپانسبل, اور ان ایکسپینسز کو بیئر کرنا کلیکٹیولی کرنا چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ڈیولیوشن ہوئی ہے اس ڈیولیوشن پہ ذرا عمل درآمد تو کر لیں. وائی ڈونٹ یو ریڈیوس یور منسٹریز, تو ریڈیوس یور ایکسپینسز, تو آپ کو ایکسپینسز ریڈیوس کرنا پڑیں گے. اس سال تو انہوں نے اور بڑھا دیے, آئندہ مالی سال کے لیے جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بڑھا ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. تو دیکھیں نا جی, قرضہ لے کے تنخواہیں دینی یا اخراجات پورے کرنے, یہ کوئی مناسب بات نہیں. ابھی تھوڑا سا فرق ضرور پڑا ہے اس پچھلے عرصے میں. لاسٹ کوارٹر میں آپ کی ایکسپورٹس کافی گر گئی تھی, لیکن ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کو جو آپ کی فورن ریمیٹنسز ہے وہ تھوڑا آپ کو ہیلپ آؤٹ کر, کہ وہ گیپ تو زیادہ نہیں رہا. لیکن جب تک آپ بیلنس کریٹ نہیں کریں گے بٹوین امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ ٹل سچ ٹائم, تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم نہیں ہوگا. اٹ شوڈ بی بیلنس. اور ابھی میں سمجھتا ہوں ایگریکلچر سیکٹر پہ زور دینے کی ضرورت ہے. مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں سنتا ہوں کہ میرا ملک جو ایک زمانے میں کاٹن ایکسپورٹ کرتا تھا, آج اس کی ٹیکسٹائل کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. بالکل اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور بجائے جو ایٹیبلز ہیں, کموڈیٹیز ہیں, وہ امپورٹ کرے, وہ اپنے فارمر کو انسینٹیو دے, وہ یہاں پہ اس کی گروتھ ہو, اور وہ جو ڈالر آپ باہر دیتے ہیں وہ ڈالر آپ یہاں استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. تو بخاری صاحب, یہ تو تھی بجٹ کے حوالے سے بات, لیکن اسی بجٹ کو پیش کرنے سے پہلے جو خبریں آئیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ, اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بجٹ میں تالیاں بجائیں جب انہیں یہ پتا ہو کہ گلگت بلتستان میں ان کے مینڈیٹ چھینا جا رہا ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ پیپلز پارٹی تو اس نظام کا حصہ ہے, ایسے کون ہے جو چھین سکتا ہے اس مینڈیٹ کو؟ اب دیکھیں جی, میں جو آپ نے ریفر کیا چیئرمین صاحب کی اسٹیٹمنٹ کو, تو میں اس پروسیس میں جہاں موجود ہوں الیکشن میں ابھی بھی آپ سے گلگت سے بات کر رہا ہوں جی. اور میں یہاں پہ اس پروسیس میں ہوں. میں الیکشن فرام ایشوئنگ آف ٹکٹ سے لے کے میں ادھر ہوں. ہمارے یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستان کے عوام نے بڑا کلیئر مینڈیٹ دیا. انتخابات بڑے پرامن ہوئے, لیکن پوسٹ پولنگ ڈے کچھ فورسز, کچھ لوگوں کی انٹرفیئرنس شروع ہوگی. مثلاً ایگزیکٹو کے لوگ یہاں آ کے بیٹھ کے, کشمیر افیئرز کا منسٹر بیٹھا ہے, وہ انفلوئنس کرتا ہے, اور چیف الیکشن کمشنر کا رول, اس کو میں خود بھی ملا, وہ ایک آرڈر کرتا ہے, پھر اس کو ریویو کرتا ہے, پھر کرتا ہے. تو بہت ساری کانسٹیچوئنسیز میں سے ہمارا مینڈیٹ چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کلین میجورٹی تھی کہ ہم گورنمنٹ فارم کرتے, لیکن وہ گورنمنٹ فارم کرنے میں کچھ ہمارے جیتے ہوئے حلقے جو ہے ان کو کسی جگہ ری پولنگ کا آرڈر کر دیا, کسی جگہ ری کاؤنٹنگ کا آرڈر کرتا ہے آر او, تو پھر اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتا. میرے پاس ایسی ایگزامپلز ہیں, آئی کین گیو کانسٹیچوئنسی وائز ایگزامپلز, کہ جہاں پہ یہاں کی انتظامیہ, بالخصوص چیف الیکشن کمشنر, وہ قانون اور آئین کے مطابق فیصلے نہیں کرتا, وہ کسی سے انفلوئنس ہے, اور میرا خیال ہے وہ انفلوئنس ایگزیکٹو سے ہے جو یہاں پہ کشمیر افیئرز کا منسٹر بیٹھ کے اور ڈکٹیشن دیتا ہے. اچھا, تو بخاری صاحب, حکومت نے تو اور خصوصاً نون لیگ نے تو کانگریچولیٹ بھی کیا اور کہا کہ یہ بھی سننے میں آیا کہ کہا انہوں نے کہ آپ ہی حکومت بنائیں. تو پھر یہ معاملات یکایک خراب جو ہوئے, جس سے آپ لوگوں کو یہ لگا, اور آپ کہہ رہے ہیں ثبوت بھی ہیں مینڈیٹ چھیننے کے, وہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں جی, ان کو ریئلائز کرنا چاہیے نا کہ ملک کے جو حالات ہیں, اور بالخصوص ان کی جو گورنمنٹ ہے, وہ ہماری سپورٹ کے بغیر ایگزسٹ نہیں کرتی. پرائم منسٹر نے بڑا اچھا جسٹر دیا, اور کل وہ جنرل صاحب کو
ملے بھی اور نقاب حکومت بنائے, ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے. لیکن یہاں پہ کچھ انڈیپینڈنٹس ہیں, ان کو پرسویٹ کیا جا رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے انڈیپینڈنٹس ہمیشہ موسٹلی وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ٹریجری بینچز میں بیٹھے. وہ ہم سے رجوع کرتے ہیں, ان کو بھی ڈیسیژن کرنے میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں ہمارا جی پی ایل ہے 9, اس نے آرڈر فارم 49 ایشو ہو گیا, پھر ریکاؤنٹ جاری کر دیا. اسی طرح ہمارا جی پی ایل 20 ہے گدر کا, اس میں چیف الیکشن کمشنر تو ہم نے کہا کہ یہ ریکاؤنٹ ہو, ریکاؤنٹ اور پوسٹل بیلٹ آرڈر کرتا ہے کہ جی پوسٹل بیلٹ کاؤنٹ کرتا ہے اور باقی ریکاؤنٹ نہیں کرتا. اور اس پہ ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی, اس پہ ابھی وہ. تو بخاری صاحب کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی سوللی حکومت گلگت بلتستان میں نہ فالو کرے, فارم کرے, دیٹ از دی آبجیکٹو بیہائنڈ اٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ فورس کیا جا رہا ہے کہ نون کے ساتھ مل کر آپ حکومت کریں؟ تو میں تو یہ نہیں کہتا, لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ہمارا جو مینڈیٹ عوام نے ہمیں دیا ہے اس کا احترام کیا جائے, اور اس پہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرے. اور میں آپ کو ایسے آرڈر دکھا سکتا ہوں, ایک آرڈر کرتا ہے اور پھر اس کو ریویو کرتا ہے. مثلا ایک حلقہ ہے جی پی ایل 8, اس پہ وہ کرتا ہے آرڈر کہ جی ری پولنگ ان 10 پولنگ اسٹیشن. پھر وہ کرتا ہے کہ آرڈر کرتا ہے جی فارم 49 جاری کر دو. ہاں, تو اس قسم کی بات ہے. پھر اس کے بھی ابھی پٹیشن اس کے پاس پینڈنگ پڑی ہے کہ ہمیں سنے بغیر وائی ہیو یو کنڈیمڈ اس انہرڈ. ایک آرڈر کیا آپ نے پولنگ 11 حلقوں کا, اور پھر آپ نے اس کو وڈرا کر لیا. اسی طرح انہوں نے آرڈر کیا اگر یامر کے 2 حلقوں کا, کہ وہاں پہ آرڈر کیا جی کہ 3 پولنگ اسٹیشن, پھر اس کو 6 پہ انہانس کر دیا, اینڈ وداؤٹ اینی مٹیریل ایویڈنس. سو ہم سمجھتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو گلگت بلتستان ہے وہ ان اکارڈنس ود لا اور رولس اور کانسٹیٹیوشن عمل نہیں کر رہا, بلکہ وہ کسی کی ڈکٹیشن, اور بالخصوص جو ادھر ایگزیکٹو اتھارٹی منسٹر کی صورت میں بیٹھی ہے, ان کی ڈکٹیشن لے رہا ہے. اوکے بخاری صاحب, بہت بہت شکریہ فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں تو ہوا ہے ایک بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو اپوزیشن سے بھی پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اس بجٹ کو کیسا پایا. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فارمر فائنانس منسٹر خیبر پختونخوا تیمور خان جگرا. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تیمور, حکومت نے آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کی اس میں بار بار انہوں نے یہ کہا کہ جتنا میکسیمم ریلیف ہے, جتنی فسکل سپیس اویلیبل تھی انہوں نے دیا, اور یہ بجٹ عمومی طور پر اگر دیکھا جائے تو سیلریڈ کلاس کے لیے, بزنسز کے لیے, ایکسپورٹرز کے لیے, کنسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ایک اچھا بجٹ کہلائے گا, اور اس سے یقیناً جو معاشی استحکام آیا ہے اسے اب گروتھ کی طرف لے کر جا رہے, اور اس میں یہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں اٹ ول پرووائڈ سپورٹ ٹو اٹ. تو آپ کیا پورے بجٹ کو سمجھتے ہیں ایز اپوزیشن آلسو کہ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس سے گروتھ کا فیکٹر جو ہے وہ اچیو کیا جا سکے ان دا کمنگ فائنینشیل ایئر؟ لیکن عادیہ السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. یہ گھسی پیٹی باتیں, یہ وشی واشی باتیں, مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے وہ 2 لاکھ سے 3 لاکھ والے پہ ٹیکس کم کیا تو اس کا ہم خیر مقدم نہیں کرتے. پلان کہاں ہے, سٹوری کہاں ہے, ویژن کہاں پہ ہے؟ ہم جتنا ریلیف دے سکتے تھے تو دے دیا. آپ کا 5واں بجٹ ہے, آپ کا 5واں سال ہے. آپ نے جمہوریت سے لے کے, فری سپیچ سے لے کے, الیکشن سے لے کے, جوڈیشل نظام سے لے کے, پولیس بیوروکریسی لے کے, سارے ملک کا نظام داؤ پہ لگا دیا کہ ہم اکانومی کو ٹھیک کر رہے ہیں. اوکے, So we want to see answers. Anyway, honestly, نادیہ, میں آج بڑی کھل کی بات کروں گا. پاکستان کے پاس اور یہ انکریمنٹلزم کے لیے ٹائم نہیں ہے. جن سوال کے جواب چاہیے ٹھیک, ان سوالوں کے جواب نہیں ہے. ایکسپورٹس کیسے زیادہ ہوں گے, اس کا جواب نہیں ہے. اخراجات کیسے کم ہوں گے, آپ کو پتہ ہے اس کا جواب نہیں ہے. اورنگزیب کہہ رہا تھا کہ جی وہ آپ کو پتہ ہے بڑا ٹائم لگتا ہے, میں نے بینک میں بھی 6-7 سال لگائے تھے. دیٹس نو آنسر.
ٹیکس نیٹ کیسے بڑھے گا اس کا جواب نہیں ہے. میں نے آج کی پریس کانفرنس تو نہیں دیکھی, میں نے کل اورنگزیب سے شاہ زیب خان زادہ کا انٹرویو دیکھا تھا. ان سے پوچھا تھا کہ یہ 2,500 ارب کیسے ایکسٹرا ٹیکس کا پیسہ آئے گا جب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی ایکسٹرا ٹیکس ہی نہیں لگایا. اوکے, تو آج انہوں نے اس کا جواب دیا. آج انہوں نے جواب دیا تیمور, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایف بی آر کی جو ڈیجیٹائزیشن ہے جو ابھی مکمل نہیں ہوئی, اس سے صرف انہوں نے صرف شوگر انڈسٹری کا بتایا, ایگریکلچر سیکٹر کا بتایا کہ کس طرح سے اضافی رقم کلیکٹ کر سکے. اضافی نہیں مطلب واٹ ایور واز ٹیکسیبل, رائٹ. سو اینڈ ہی سیڈ کہ اس ڈیجیٹائزیشن سے, ڈیٹا ڈریون سے, اے آئی کے یوز سے آپ دیکھیے گا کہ بہت بہتری آئے گی. These are tactics. فٹ بال کا ورلڈ کپ جاری ہے, جو ٹیم جیتنا چاہتی ہے وہ یہ نہیں کہتی کہ ہم نے اپنے جرسی کا رنگ پیلا کر دیا یا نیلا کر دیا یا یہ والے نائکی کے جوتے اتار دیے اور ایڈیڈاس کے جوتے پہن لیے. ان کے پاس ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے. انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ یہ فگر آؤٹ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے کون سا میچ جو ہے وہ کیسے کھیلنا ہے, کون سا پلیئر کون سی پوزیشن میں کھیلنا ہے, کس وقت میں کون سا ریزلٹ لانا ہے. دیکھیں, آپ نے ایگریکلچر کی ابھی بات کی. ایگریکلچر میں سب سے بڑی تبدیلی اس سال کیا آئے گی؟ ہر بندہ جو ایگریکلچر میں انوالوڈ ہے اس پہ لگے گا ایگریکلچر انکم ٹیکس. اب باقی چیزیں آپ چھوڑیں, آپ صرف مجھے یہ بتا دیں کہ کہنے کو تو بہت سے اکانومسٹ کہتے ہیں اس کا بڑا پوٹینشیل ہے, and I'm in favor of an agriculture income tax regime. I'm on record actually having offered to the FBR کہ آپ ہمارے behalf پہ agriculture income tax collect کریں. انہی کے FBR نے ریفیوز کیا تھا, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس کے ڈیٹیل نہیں سوچیں گے تو پھر آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہاں پہ تو ایوریج فارم سائز ہی 5 ایکڑ سے کم ہے. آپ کا جو 96% فارمر ہے, کسان ہے, وہ چھوٹا, اس کے پاس ایک چھوٹی سی کیش اکانومی ہے. ایگریکلچر لینڈ پہ جو ییلڈ ہوتا ہے, جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ہوتی ہے, وہ انتہائی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, تو کیا فرق پڑے گا اس ایگریکلچر انکم ٹیکس سے؟ نہ, یا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, یا جو ہے وہ کسان اور بھی جو ہے وہ ایگریکلچر سے دور جائیں گے. جیسے آپ نے دیکھا کہ جب اس حکومت نے بغیر سوچے سمجھے ایک صحیح کام کرنے کی کوشش کی کہ گندم کا پورا سسٹم مارکیٹ بیسڈ ہو, لیکن مارکیٹ بیسڈ کرنا نہیں آتا, تو آپ دیکھ لیں کہ گندم کی فصل کے ساتھ کیا ہو گیا. گندم کی پیداوار کم ہو گئی, آپ کو گندم امپورٹ کرنا پڑے گا. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے چند سالوں میں کپاس کی فصل کے ساتھ کیا ہو گیا, جو ہمارا ایک ایکسپورٹ ہے ٹیکسٹائلز اور اپیرل. کپاس کی فصل میرے خیال میں ہاف ہو گئی, لیس دین ہاف تھی, جس کے بعد پھر امپورٹ کرنا پڑا ہے ایکسپورٹرز کو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا, آپ کو کلیئر جواب دینے ہیں کہ آپ کون سے سیکٹر کو کیسے ایکسپورٹ, کیسے جو ہے وہ پروموٹ کریں گے. یہ جواب نہیں ہے. اچھا, تو اب کیونکہ دیکھیں آپ کا جو انیشل ریاکشن ہے یو سے کہ 5واں بجٹ ہونے کے باوجود اس میں آپ کو وہ مکس نظر نہیں آیا جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس ول ٹیک یو فار این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ یا فار دا گروتھ آف اکانومی. نا کمنگ ٹو واٹ ہی ہیز بین سیئنگ, اورنگزیب صاحب یہ بار بار شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں صوبوں کا کہ جو اضافی رقم صوبوں نے اگری کیا اسٹریٹجک پرپس کے لیے, اور انہوں نے آج کہا کہ یہ 3 سال تک جاری رہے گی. اب میں آتی ہوں پروونس کی طرف. کیا پروونسز کے پاس تیمور وہ ڈفرینٹ ایونیوز موجود نہیں ہیں, اینڈ ڈو دے ناٹ اینڈ ہیو دے ناٹ بین ایبل ٹو بی ٹیپڈ ٹو دیئر فل کیپیسٹی ان آرڈر ٹو جنریٹ مور ریونیو؟ مطلب آج تک صوبے جو ہیں وہ وفاق کی طرف ضرور دیکھتے ہیں, ایک این ایف سی کا فارمولا ہے, سب کچھ ہے, لیکن صوبوں نے بھی معذرت کے ساتھ اپنا کام پورا نہیں کیا ہے ان ٹرمز آف ریونیو جنریشن. نہیں تو وفاق نے پاکستان کو امریکہ تو نہیں بنایا نا, گیو می اے بریک, رائٹ. آئی تھنک اٹس اے ویری گڈ فریمنگ کویسچن, لیکن جواب جو ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے. مسئلہ صوبوں اور وفاق میں نہیں ہے, مسئلہ ہمارا سرکار کے نظام میں ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کچھ نہیں ہوا اس بجٹ میں. سوچ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اکاؤنٹنٹ اور ایک بینکر مل کے یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ جی 100 روپے میں ہمارے پاس ابھی 2 روپے کی بچت آ گئی ہے, وہ 2 روپے جو ہے وہ ہم نے عوام کو ریلیف دے دیا. یہ میں
مان سکتا ہوں, لیکن اگر 5 سال بعد یہ کارکردگی ہے تو معذرت کے ساتھ 17 سیٹوں سے 170 بنانے کی یہ قیمت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. اب آپ نے یہی بات کی نا, مجھے یہ بتا دیں این ایف سی کا پروسیس چل رہا ہے. اگر ہم نے اس بجٹ کو ٹو سم ایکسٹینٹ بیلنس کرنے کے لیے صوبوں سے 3000 ارب روپے ہی لینے تھے نا, 1800 ارب روپے کے سرپلسز, 1200 ارب روپے کے صوبے جو ہے وہ وفاق کو گرانٹ دیں, ٹھیک ہے, تو اس سے بڑا ایڈمیشن آف فیلئر تو ہو ہی نہیں سکتا. اب ایشو آپ نے بڑا امپورٹنٹ ریز کیا, میں جواب آپ کو دیتا ہوں. بہت سے ایشوز ہیں جو صوبے بھی بہتر کر سکتے ہیں, وفاق بھی بہتر کر سکتے ہیں. یہ اورنگزیب صاحب یہ چاروں فائنانس منسٹرز کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ یہ دن رات جو ہے کیوں, میں 3-4 چیزیں بتاتا ہوں. تنخواہوں کا نظام, سرکار میں ایک بندہ 10 میں سے کام کرتا ہے, واٹس دی آنسر؟ یہ سارے بیٹھے تھے, اس کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ پینشنز کا نظام, آپ اس سال پینشنز کی اوور آل رقم وفاق میں تو 1100 ارب ہے, صوبوں کو ملا دے 3000 ارب ہو جائے گی, اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا 3 سال میں یہ 5000 ارب ہو جائے گی, اور پھر 3.5 سال میں 10,000 ارب ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس کا آنسر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, آپ مجھے یہ بتا دیں ٹیکس کا نظام بہتر کرنا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ صوبے جو ہے وہ ٹیکس نہیں کلیکٹ کر سکتے, مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جہاں پہ پاکستان کا ٹیکس نظام جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے, وہ کوئی نہیں فکس کرنا چاہتا. وفاق سیلز ٹیکس آن گڈز نہیں فکس کرنا چاہتا, صوبوں میں ایگریکلچر انکم ٹیکس اور پراپرٹی ٹیکس کا ایشو ہے. تو آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ سیلز ٹیکس آن گڈز جو ہے اس کی کلیکشن صوبوں کو دے دیں, وہاں انفورسمنٹ کا ایشو ہے, صوبوں کو دے دیں, ہر صوبے کو کہیں کہ آپ کلیکٹ کر کے اپنے ٹارگٹ سے اوپر جائیں تو اس کا آدھا حصہ آپ کا. انسینٹیوز بھی ایک جیسے ہیں نا, اور صوبوں کو کہے کہ ہم آپ کے لیے ایگریکلچر انکم ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں. اس میں کیا فائدہ ہوگا کہ ہر بندہ جو ہے وہ ایک ہی ٹیکس ریٹرن پہ اپنی ساری انکم بتائے گا, کوئی جو ہے وہ انکم چھپا نہیں سکے گا. صحیح. ویئر از دا تھنکنگ, ویئر از دا آؤٹ آف باکس تھنکنگ؟ آپ کو اگر نظر آئی ہے, میں تو دور دور تک دیکھ رہا ہوں, وہ جو آپ کو اپولوجیٹک باتیں نظر آتی ہے نا, اسی سے پتا چلتا ہے ان کو پتا ہے کہ 5ویں سال کے لیے یہ دینا کہ جی آپ نے مہنگائی جو ہے وہ 100% بڑھا دی, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے 1% کم کر دی. یہی چیزیں آپ نے دیکھ لی. انہوں نے کہا کہ ہم نے جی سی بی ٹی ختم کر دیا فورن پراپرٹی پہ, بالکل اچھی بات کی, لیکن لگایا بھی آپ نے تھا. آپ نے جو ہے وہ پراپرٹی مارکیٹ ٹھیک کرنی ہے. 2018 میں شاہد خاقان عباسی اور مفتاح اسماعیل نے ایک کام کیا تھا کہ ساری جو ویلیویشنز ہیں وہ مارکیٹ ریٹ پہ کر دیں نا. میں یہی کہہ رہا ہوں, انکریمنٹلزم سے ابھی کچھ نہیں ہونا. اور اس میں جو آپ کو سب سے بڑی چیز نظر آتی ہے, میں بار بار کہتا ہوں, انہوں نے کہا تھا اخراجات کم کریں گے. جو اخراجات ہیں سول گورنمنٹ کے 100 ارب روپے زیادہ ہوئے, جو اخراجات ہیں پینشنز کے تقریباً 150 ارب روپے زیادہ ہوئے, اور جو انہوں نے 1200 ارب روپے صوبوں سے لیے اس میں ڈیفنس کو تو 350 ارب مل گئے. مجھے یہ بتا دیں نادیہ, وہ باقی 900 ارب روپے کہاں پہ ہیں؟ اگر آپ نے پیسے لیے اسٹریٹجک نیڈز کے لیے, کلیئرلی بات تھی کہ ڈیفنس کے لیے, اور ہم سب نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کی ڈیفنس کے لیے, جیسے بھٹو صاحب نے کہا تھا, وی ول ایون ایٹ گراس. رائٹ. لیکن وہ 900 ارب روپے تو 1200 میں ڈیفنس کو نہیں ملے. حکومت چلانے کا ڈیٹ سروسنگ ہے. شہباز شریف صاحب نو, دیکھیں گورنمنٹ کیا کہتی ہے, وہ کہتی ہے ہمیں ڈیٹ سروسنگ کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے, ہمیں حکومت چلانے کا پیسہ چاہیے ہوتا ہے, اور وفاق جو ہے وہ سٹارٹ ہی ڈیفیسٹ سے کرتا تھا. اب تو صوبوں نے ڈیٹ سروسنگ تو کم ہی نہیں ہوئی, جتنی لاسٹ ایئر ڈیٹ سروسنگ تھی بس تقریباً اتنی ہے. تو اگر آپ نے قرضے بھی اتنے ہی لینے ہیں, آپ نے اخراجات بھی زیادہ کرنے ہیں, آپ نے صوبوں میں 1300 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ بھی کام کرنی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ 3.7% سے 4% پہ گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوگی, تو یہ جو 1300 ارب روپے ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی, وہ ڈیولپمنٹ سے آپ کی جی ڈی پی گروتھ پہ بہت بڑا اثر ہوتا ہے. تقریباً جو حکومت جو ہے وہ 20% پیسہ لگاتی ہے اوور آل جو ملک میں لگتا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ 20% جب 25% کم ہوگا تو آپ کے پاس 0.4-0.5% تو جی ڈی پی کی گروتھ یہاں پہ ہی کم ہوئی.
یہاں پہ جب کم ہوگی اور ساتھ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ایسے فائنانس ہوگا کہ 2500 ارب روپے ٹیکس زیادہ کلیکٹ ہوگا، 4% ہے آپ کی گروتھ ٹارگٹ، 8% ہے آپ کی کہی ہوئی انفلیشن، تو یہ باقی کہاں سے آئے گا؟ جب آپ کہہ رہے ہیں آپ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، مطلب پھر مڈ ایئر میں نادیہ تیار ہو جائیں، پھر سے اگر پیٹرول کی قیمتیں کم نہ ہوئی تو پھر کہیں گے کہ جی آپ ٹیکس نہیں دیتے، ہمیں پیٹرولیم لیوی بڑھانی ہے. نہیں، وہ تو آج انہوں نے کہہ دیا کہ پیٹرولیم لیوی اتنی ہی رہے گی، بس اس کو اوپر نیچے کرتے رہیں گے. اور کل رانا احسان افضل نے ہماری پروگرام میں کہا تیمور کہ وی کانٹ گیٹ ریڈ آف دس انلیس اینڈ انٹل ٹیکس ٹو جی ڈی پی گوز ان ہائر ٹینز. جب تک وہ نہیں ہوتا پیٹرولیم لیوی رہے گی. جی ڈی پی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے زیادہ ہی نہیں کرنا، ٹیکس ٹو جی ڈی پی کا ٹارگٹ تو اسی سال کا ہے. میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا، پاکستان کے چلیں یار یہ فارم 47 والے ہی صحیح، اگر انہوں نے بجٹ پہ بجٹ بنانے ہیں، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے پاس اور ٹائم نہیں ہے اور نہ کوئی اور راستہ ہے سوائے بلیک اینڈ وائٹ ریفارم. اگر ہوتا، یہ دیکھ لیں آپ نے کتنا زبردست رول پلے کیا ہے ایران ٹاکس میں. آپ کو 1 روپے کی انویسٹمنٹ آئیے، 1 روپے کی ایڈ آئیے، اگر قرضے یہاں پہ صرف آئیں گے اور آپ اپنا اکنامک ماڈل نہیں چینج کریں گے، بزنسز کو آپ کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ نہیں دیں گے، وہی ماڈل رکھنا ہے جہاں پہ 10 سرکاری ملازم ہو جس میں ایک کام کریں، 9 جو ہیں وہ چائے پی کے اخبار جو ہے وہ پڑھ کے. تو بس پھر ہمیں تیمور I'll close the segment by saying کہ پھر اس ریفارم کے لیے آج پھر سے وزیر اعظم نے آپ لوگوں کو دعوت دی ہے کہ کم لیٹس ڈو اے چارٹر آف ڈیموکریسی کریں یا اکانومی کریں یا جو بھی کریں، مل بیٹھے. میں ویسے چارٹر آف اکانومی اور ڈیموکریسی کے حق میں ٹپکلی اس لیے نہیں ہوں کیونکہ میرے خیال میں وہ آئین ہے، لیکن میں وزیر اعظم صاحب کی بات مان لیتا ہوں. میرے خیال میں ایسے کرتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب بھی اور جو بھی ٹی ٹی اے پی اور پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ سارا جا کے اڈیالہ میں جائیں، اڈیالہ میں مل کے جائیں، وزیر اعظم صاحب بھی جائیں. جب وزیر اعظم صاحب بھی جائیں گے تو جو ان کو ڈر ہے کہ عمران خان پھر سے پروٹیسٹ کی کوئی کال دے دے گا، وہ وہاں پہ وزیر اعظم صاحب ان کو سمجھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہ دیں. لیکن وہ چارٹر آف اکانومی، ڈیموکریسی، کانسٹیٹیوشن وہ تبھی ہو سکتا ہے جب اس میں پاکستان کا رائٹ فل لیڈر جو ہے وہ انوالو ہو. پولیٹیکل حل ہے تو سیاستدان سے بات کریں، پھر یہ چارٹر آف اکانومی اڈیالہ جیل میں ہی ہو سکتا ہے. اوکے، بہت بہت شکریہ تیمور خان جگہ فار بینگ ود اس آن دا شو. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں کیا ہوا اس پر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈان کے سینئر صحافی خلیق کیانی صاحب، جن کی اکانومی پر بڑی گہری نظر ہے، ہر بجٹ کافی سال سے کور کر رہے ہیں، تو دیکھتے آئیں. جی خلیق کیانی صاحب، اس بجٹ کو آج بڑا سیلیبریٹ کیا ہے حکومت نے. میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کیا واقعی سیلریڈ کلاس کو اس ریلیف کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، گیون دا فیکٹ کہ سیلریڈ کلاس کی جو ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن تھی سٹارٹڈ فرام سم ویئر اراؤنڈ 200 بلین اور 600 بلین تک گئی ہے، تو جو ریلیف دیا گیا آپ اس کو خاطر خواہ کہیں گے؟ نہیں، خاطر خواہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ وہ سیکٹر تھا جس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے آلموسٹ. یعنی اگر آپ سیلز ٹیکس اور وہ ساری چیزیں ان کو سائڈ پہ بھی رکھ لیں تو صرف جو انکم ٹیکس سے جو سیلریڈ کلاس دیتی ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً سب سے بڑا چنک ہے، 600 بلین تک بھی جاتا ہے. اس دفعہ تھوڑا سا وہ تھا تو، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کم از کم مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید وہ جو پریشر ان کے اوپر بلڈ ہو رہا تھا 2-3-4 سالوں سے کہ جی ایک ہی سیکٹر ہے جس کو آپ نچوڑ رہے ہیں، یہ ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جو یا ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے. تو اس دفعہ پچھلے سال تھوڑا سا انہوں نے کیا تھا جو بالکل لوئسٹ کیٹیگریز تھیں، یعنی 6 لاکھ اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ والے، ان کو تھوڑی تھوڑی کمپنسیٹ، مطلب تھوڑا سا ٹیکس ریٹ ان کے اوپر کم کیا تھا. اس دفعہ انہوں نے اس سے جو اوپر والی 1-2 سلیبس تھیں ان کا کم کرنے کی کوشش کی. لیکن جنرلی آپ اگر دیکھیں تو اگر کوئی 6-7 لاکھ روپیہ اینول ٹیکس دے رہا ہے تو اس میں اگر 40-45 ہزار کی اگر ڈسکاؤنٹ آئی ہے تو میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا محاورہ ہے، اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ فیلنگ ضرور ہے کہ جی ایک جو ان کے پاس تھوڑا بہت کوئی کوشن تھا اس کو انہوں نے پاس آن کرنے کی کوشش کیا، نہ صرف سیلریڈ کلاس بلکہ اس کے اوپر جو جن لوگوں کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور جو ریگولیٹڈ سیکٹر، تو ان کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے
ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ شاید آگے اگر ان کے پاس گنجائش ہوگی تو شاید مزید وہ کرتے جائیں گے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو 3-4 جو سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ایگزمپٹڈ ہیں یا ان کے اوپر ان سے افیکٹو کلیکشن نہیں ہو رہی, وہ اگر آپ کے نیٹ میں آتے جائیں گے اور ان کے نیٹ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ اگر تھوڑی بڑھے گی تو شاید کچھ تھوڑی ایکویٹیبل چیزیں نظر آنا شروع ہیں. اس سٹیج کے اوپر یہ بہت کم, بہت لیٹ. اچھا, تو جو 15,264 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا ریونیو ٹارگٹ ہے, اگر نئے ٹیکسز وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائے, تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے. بالکل انہوں نے ریلیف دیا ہے, سپر ٹیکس پہ بھی دیا ہے, اسی طرح سے یہ ریلیف انہوں نے سیلریڈ کلاس کو بھی دیا ہے, لیکن if there is no broadening of the tax base, تو یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جائے گا؟ کیا محض ڈیجیٹائزیشن آف FBR یہ کر سکے گی؟ یہ تو انہوں نے خود ہی مان لیا. انہوں نے کہا جی ہمارا اس دفعہ ٹیکس میجرز کے اوپر فوکس نہیں تھا, ہمارا ڈیجیٹائزیشن اور انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو جو میجرز ہیں اس سے ہم زیادہ لینے کی کوشش کریں گے. پھر انہوں نے خود یہ بھی کہا کہ جی یہ جو انہوں نے نہیں کہا بلکہ جو چیئرمین FBR تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹیکس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو تو ہم اسپائریشنل چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے تو پھر جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا, جو لوور ارگیٹ ہوگا, ہم وہ بھی اچیو نہیں کریں گے. تو ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں, مطلب پچھلے سال ان کا جو یعنی جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 1200 ارب کا شارٹ فال ہوا جو ٹارگٹ تھا. اس سے جو پچھلا سال تھا اس میں تقریباً 1 ٹریلین کا تھا. دونوں ملا کے 22-23 یعنی 2.3 یا 2.4 ٹریلین کا شارٹ فال 2 سالوں میں آیا. تو اگر پھر کوئی 1.5 ٹریلین کا شارٹ فال آئے گا تو میرا خیال ہے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ IMF کے ہیں, اور IMF کے جو نمبرز ہیں وہ سیکروسینکٹ رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو IMF کے ساتھ اسٹاف لیگل ایگریمنٹ ہوا تھا وہ میرا خیال ہے ارلی اپریل میں ہوا تھا, اور اس میں یہ 15,264 جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اچھا, ایک تو یہ 15,264, دوسرا جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تھا وہ بھی 2% آف GDP یا 2.98 ٹریلین تھا, وہ بھی اس میں درج ہے. اسی طرح جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اس میں درج ہے. تو یہ تینوں نمبرز جو ہیں ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے اراؤنڈ انہوں نے موو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس دفعہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ شاید صرف ریونیو ٹارگٹ نہیں ہے. IMF کے ساتھ ابھی یہ نیگوسیشنز آگے چلیں گے, اور میرا خیال ہے جب بجٹ پاس کرنے کا ٹائم ہوگا اس میں, اور جو آج بجٹ جو کل جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں شاید کچھ چینجز ہمیں نظر آئیں, اور ان نمبرز کو میٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ جو ہاف ایئرلی ٹارگٹ ہے وہ بینچ مارک بن رہا ہے جو IMF کا پروگرام ہے اس میں بینچ مارک ہوگا. تو اگر آپ کو بینچ مارک آپ اچیو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایک تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے جا کے وہ ویور لینا پڑتا ہے, اس کی جو تھوڑی سی کچھ ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو اپریل کے میں فگرز وہاں سے آئے تھے, تو اٹس مور آف اے کمپلائنس بجٹ, اور اس کے اندر جو کوشن اویلیبل تھی جیسے کہ فسکل اسپیس جتنی موجود تھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے اس میں رہتے ہوئے کام کیا گیا ہے. کیا IMF کا فوکس آپ دیکھ رہے ہیں has shifted now from the federal towards provinces, کیونکہ ایسا لگتا ہے, I don't know, I may be totally wrong, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پروونشل بجٹ ہے نا جی, وہ تو اب جب آنا شروع ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر کیا کیا. ان کی اس وقت کی جو پریپریشنز ہیں اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس میں مجھے پروگرس نظر نہیں آتی. لیکن جب وہ چاروں صوبے جب بجٹ اناؤنس کریں گے, تو چاروں تو نہیں بلکہ مطلب 2 پرائمریلی سندھ اور پنجاب جب اناؤنس کریں گے تو تب پتہ چلے گا. اچھا, اگر ایک تو وہ ہے, دوسرا پراپرٹی کے جو سائڈ ہے اس کے اوپر بھی ان کا افیکٹو کلیکشن نہیں ہے. تو بیسیکلی جو اس دفعہ گورنمنٹ نے لیا ہے صوبوں سے ایک اضافی جو اماؤنٹ لی ہے, 1.1 ٹریلین پلس سم تھنگ اماؤنٹ جو ان سے لی ہے, اور یہ اس سال بھی ہوگی, اگلے سال بھی ہوگی, اس سے اگلے سال بھی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے جو فسکل اسپیس تھوڑی بہت انہوں نے کوشچن رکھا ہوا کہ آفٹر وہ جو اسٹریٹجک نیڈ جن کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسی میں سے کچھ سپیس کریٹ کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کیا کہ جی یہ مختلف لوگوں کو جس کو انہوں نے ایکسپورٹرز کو, انڈسٹری کو, ریئل اسٹیٹ کو, اور یہ والی جو چیزیں ریئل اسٹیٹ کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ جو ہم نے ٹائٹننگ کی تھی یا اس سے پہلے والی جو PMLN کی جو گورنمنٹ میں جنہوں نے وہ 7E انٹروڈیوس کیا تھا کہ آپ کے ایسٹس ہیں اور ان کے اوپر آپ ڈیمڈ انکم اس کو سمجھ کے نان پروڈکٹیو ہے, اس کے باوجود آپ اس کو ڈیمڈ انکم سمجھتے ہوئے ان سے ٹیکس لیں, تو اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ مطلب کافی ساری چیزیں ہیں جو
जब बजट पास होने के करीब होगा तो तब देखा जाएगा कि जी क्या क्या चीज़ें चेंजेस आती हैं। और जो फोकस जो है वो डेफिनेटली सूबों को तो मेरा ख्याल है इस दफ़ा न सिर्फ इस दफ़ा बल्कि अगले 3 साल के लिए उनके हाथ में बांध दिए हैं। अब वो क्या कर पाते हैं, जो हुकूमत ने अपनी जो सैलरी इंक्रीज़ की है और पेंशन इंक्रीज़ की हैं, जो फेडरल में जो इम्पैक्ट है उसका तकरीबन डबल खासकर पंजाब में और उसके लगभग सिंध में होता है। तो ये उसके लिए वो एडिशनल स्पेस कहाँ से क्रिएट करेंगे, और जो वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो उनको स्क्वीज़ करने पड़े हैं उसके लिए क्या करेंगे। तो ये अभी देखने वाली चीज़ें हैं। आगे आइंदा एक दो न सिर्फ इस बजट तक बल्कि उसके बाद भी 1-2 साल देखना चाहेंगे कि जो उनके अंदर आगे प्रोग्रेस होनी थी वो कहाँ तक हुई है, और जो उन्होंने आगे अपनी डेवोल्यूशन करनी थी और वो नहीं की, क्या ये उनको उसकी कास्ट पे करनी पड़ी है, ये देखनी पड़ेंगी अभी चीज़ें। और खलीक कियानी साहब, यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं सीनियर सहाफ़ी खलीक कियानी। आज उन्होंने बड़ा एक्सप्लेन किया कि देखिए जब एक्सपोर्टर्स होंगे, इंडस्ट्रीज़ लगेंगी तो ज़ाहिर है लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। सो ये कहना कि आम आदमी के लिए क्या है इसके अंदर, तो यू हैव टू वेट एंड सी द ट्रिकल डाउन इफेक्ट। लेकिन इस बजट के अंदर अगर नए टैक्सेस नहीं हैं तो उन अशिया को जो कि पब्लिक इस्तेमाल करती है उसको जब आप थर्ड शेड्यूल में डाल देते हैं और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट अराउंड 70 अरब रुपए जो है वो इससे हुकूमत हासिल करेगी, तो उस पर तो फिर ये चीज़ें महंगी होंगी। और ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल हैं, दे आर नॉट इवन लग्जरी आइटम्स। सर बुनियादी तौर पे ना, चूँकि जैसे मैंने कहा कि जी ये प्रोग्राम तो सारा IMF का प्रोग्राम था ना, और उसके अंदर जो स्पेस थी वो मेरा ख्याल है इतनी ही थी। और ये जो आप बात करें कि इन्फ्लेशन रिलेटेड, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। ठीक है, कुछ आइटम्स उसमें ऐड हो रहे हैं, लेकिन वो आइटम उस तरह के नहीं है कि जो बिल्कुल यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर उनका इम्पैक्ट आता हो। ये चीज़ ज़रूर है कि जो मतलब जो भी इम्पैक्ट होगा वो होगा, लेकिन जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था और जो उनकी स्टेटमेंट से लग रहा था कि जी अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर कोई एडिशनल इम्पैक्ट आएगा तो वो जो करंट लेवल है इसके अंदर उसको प्रोटेक्ट किया गया है, और कुछ जो पार्ट है जो जिसको सूबों से एडिशनल अमाउंट्स लिए हैं वो उसको उधर यूज़ करेंगे। जिससे मुझे लगता ये है कि अब चूँकि ये तीसरा साल उनका शुरू हो गया, तो अगले साल जब हम इस वक्त बात कर रहे होंगे तो IMF प्रोग्राम विल बी ऑलमोस्ट ओवर या ओवर होने के नज़दीक होगा, वाइंडिंग फेज में होगा एक। तो दूसरा ये है कि जो फिर आपको याद है कि हमेशा अगले 2 साल जो है उसमें वो एक्सपेंशन की तरफ जाते हैं, गुडीज़ की तरफ, पब्लिक इलेक्शन ईयर होता है तो इसलिए तो यानी लोगों को खुश करने की तरफ जाते हैं। तो रिफॉर्म्स जो होनी थी ना जी, मेरा ख्याल है कि जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस था वो आज तक अगर होनी थी, इसके बाद अब रिफॉर्म्स जो टफ रिफॉर्म्स है वो अब होती मुश्किल नज़र आती हैं। यानी कि जो हम बचपन से अपने सुनते आए हैं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने हैं तो मईशत ठीक होनी है, वो आपको नहीं नज़र आए इस बजट में भी? एटलीस्ट इस स्टेज के ऊपर तो नहीं नज़र आती। कुछ काफ़ी सारी हुई है, लेकिन मतलब जितनी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है शायद उस तरह की नहीं है। ये नहीं है कि रिफॉर्म्स नहीं हुई है, काफ़ी सारी हुई भी हैं, और लेकिन उसके ऊपर बहुत जितनी पाकिस्तान में स्पेस मौजूद है, यानी आज भी उस FBR चेयरमैन जो वो कह रहे थे कि जी हमारे पास तकरीबन फेडरल और प्रोविंशियल जो सिर्फ रेवेन्यू साइड को अगर देख रहे हैं तो 3-4% या बल्कि 5% तक की गैप मौजूद है, उस गैप को ब्रिज होना चाहिए। दूसरी तरफ हम पावर सेक्टर में देख रहे हैं, जो गैस सेक्टर में देख रहे हैं, तो बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है। वो तो यानी जो लोगों की हालत है, जो लोग उन चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे हैं, ये उन्हीं की हिम्मत है कि वो बर्दाश्त कर रहे हैं। लोगों की मेरा ख्याल है रिजिलियंस है कि वो इसको कवर कर रहे हैं। जो हालात हैं वो तकरीबन हर किसी के कंट्रोल से बाहर हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, हर पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाता है। आज ऐसा क्या हुआ कि अचानक सहाफ़ी उठ गए? एक इम्प्रेशन ये था कि जी उन्होंने कहा कि जी हम जो लोग इकनॉमिक सर्वे वाले दिन जिन्होंने सवाल नहीं पूछे थे हम उनसे सवाल लेंगे। अच्छा, उसमें अब सारे जर्नलिस्ट तो एक तरह के जर्नलिस्ट होते हैं। उसमें कुछ लोगों का शायद ये ख्याल था कि जी वो सारे वो सवाल हैं जो सरकारी सवाल हैं या सरकार जिनको चाहती है कि वो किए जाएं। तो जो रेलिवेंट जो बीट रिपोर्टर्स के थे लोग, या जो फाइनेंस को और रेवेन्यू साइड को, टैक्सेशन को कवर करते हैं, उनके सवाल नहीं आ रहे थे, क्योंकि बजट इज़ ऑल अबाउट टैक्सेशन एंड फिस्कल एडजस्टमेंट्स। तो उनके ऊपर सवाल नहीं आ रहे थे, वो सारी पुरानी चीज़ें हो रही थी। तो उसके ऊपर एक उन्होंने कहा कि जी ये तो मतलब एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। तो उसका उन्होंने हल ये निकाला कि जी वो जो
फाइनेंशियल और रेवेन्यू साइड के जो रिपोर्टर्स थे उनको फिर बिल्कुल आखिर में बंच आउट किया। तो उसमें मेरा ख्याल है एक स्ट्रेटजी ये भी थी कि जी जो अगर खुदा न खास्ता को क्रिटिकल सवाल आए तो वो लोग ना देखें, और उसमें शायद वो कामयाब रहे, क्योंकि जब शायद मिडल ऑफ जब इस तरह की जो सिचुएशन हुई, जो प्रोटेस्ट काइंड ऑफ सिचुएशन हुई, तो फिर उसके बाद मेरा ख्याल, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा, मैंने देखा नहीं टीवी के ऊपर, लेकिन मेरा अंदाज़ा कि उसके बाद वो टीवी के ऊपर नहीं था, वो फिर वहाँ ऑफ द रिकॉर्ड एक साथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जी है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, अंदाज़ा नहीं यही सच है। बहुत बहुत शुक्रिया खलीकियानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद द शो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, अल्लाह हाफिज़।